अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादा तारिक है और आप देख रहे हैं पाक स्टडी 301 लेक्चर नंबर 4। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे ये यकीन हो जाता है कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वाकई में इंफॉर्मेटिव है। और स्टूडेंट्स में ये लेक्चर्स इस तरह से बना रही हूँ कि पूरा लेक्चर जो है मैं उसकी आपको रीड आउट करके बताती हूँ, ताकि आप लोग जब खुद से अपने हैंड आउट्स को खुद जब रीड करने बैठें तो थोड़ा बहुत आपका जो कॉन्सेप्ट आपने माइंड लगाया होगा, समझने की कोशिश की होगी, तो वो आपको क्लियर हो सके। क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको होता है, अगर वो क्लियर हो देन आप पाक स्टडीज़ के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में खुद से भी पॉइंट्स बना कर लिख सकते हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है और छोटा सा चैप्टर हमारा और सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी के ऊपर ही है। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान एंड हीज़ कंट्रीब्यूशंस। मैं साथ साथ हाईलाइट्स भी इसको करती जाऊंगी। सर सैयद अहमद ख़ान और इनकी शराफतें। उसके बाद द ग्रेट एमेंसिपेटर ऑफ द इंडियन मुस्लिम सर सैयद अहमद ख़ान वाज बोर्न इन दिल्ली इन 1817। हिंदुस्तान के मुसलमानों का अज़ीम निजात दहिंदा सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, दिस इज़ द पीरियड व्हेन द ग्रेट मुग़ल एम्पायर वाज क्लोज टू अ कंप्लीट कोलापास। ये वो दौर है जब अज़ीम मुग़ल सल्तनत मुकम्मल ख़ात्मे के करीब थी। सर सैयद family had already joined the East India Company and his maternal grandfather served in Iran and Burma under the British government. सर सैयद का कुंबा पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो चुका था और कंपनी में शामिल हो चुका था और इसी वजह से इसके जो मामू थे, इसके मामू दादा और बरतानवी हुकूमत के तहत ईरान और बर्मा में खिदमत अंजाम देते थे। ठीक है, उसके बाद सर सैयद गॉट इंटरेस्ट इन इंग्लिश फ्रॉम हिज मैटरनल फैमिली। साथ में इसको हम हाईलाइट भी कर लेंगे। जो सर सैयद अहमद ख़ान थे, सर सैयद को अपने ज़िच्चा खाना से अंग्रेज़ी में दिलचस्पी लगी। ठीक है, एस एम इकरम राइट्स फॉर दिस इंसाइट इनटू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न लर्निंग एंड सिविलाइजेशन ही वाज इंडिप्टेड टू हिज मैटरनल ग्रैंडफादर। रियासत के अमूर इनके सर सैयद को एस एम अकरम लिखते हैं। जो एस एम अकरम है उन्होंने लिखा है एस एम राइट्स। एस एम अकरम लिखते हैं, रियासत के अमूर की इस बसीरत और मगरबी तालीम और तहज़ीब से पहले राब्तों के लिए वो अपने नाना के मकरूज़ थे, जो सर सैयद थे। एस एम इकरम मॉडर्न मुस्लिम इंडिया। यहाँ पर आपका MCQ भी बन सकता है कि वो इंडिया थे क्या थे, तो एस एम जो थे मुस्लिम इंडिया थे। सर सैयद वाज वेरी हेल्दी बाय बर्थ एंड हिज ग्रैंडफादर रिमार्क्ड अ जट हैज़ बीन बोर्न इन आवर फैमिली। थोड़ा सा मैंने ऊपर इसको किया है। अच्छा, सर सैयद पैदाइशी तौर पर बहुत ज़्यादा सेहतमंद थे और इनके दादा रिमार्क्स ये दिए थे, उन्होंने ये रिमार्क्स दिया था, एक लक़ब दिया था, एक यानी कि कमेंट होता है जिस तरह से हमारे ख़ानदान में एक जट पैदा हुआ है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकता है कि सर सैयद के दादा ने क्या कहा था, तो ये इस तरह से आ सकता है, अ जट हैज़ बीन बोर्न इन आवर फैमिली। द डेथ ऑफ सर सैयद फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द ब्रिटिश एज हेड क्लर्क इन 1839। सर सैयद की मौत ने इन्हें 1839 में हेड क्लर्क की हैसियत से अंग्रेज़ में शामिल होने पर मजबूर कर दिया। द डेथ ऑफ हिज ब्रदर मेड हिम सीरियस एंड एनर्जेटिक टू फेस द न्यूरोसिस ऑफ लाइफ courageously। और यानी कि जब वो मजबूर हो गए अपने अंग्रेज़ी में शामिल होने के लिए, इनके भाई की मौत ने इन्हें
جرات کے ساتھ زندگی کے اعصاب کا سامنا کرنے کے لیے سنجیدہ اور طاقتور بنا دیا. جب ان کے ڈیتھ ہوئی ان کے بردر کی تو وہ اور زیادہ سنجیدہ ہو گئے. اینڈ ادر ایونٹ اور ایونٹ دیٹ چینج ہم انٹرلی واز دی وار آف انڈیپینڈنٹ ان 1857. اور ایک اور واقعہ جس نے اسے پوری طرح سے تبدیل کر دیا تھا وہ تھا 1857 کی جنگ آزادی. ان 1841 he passed examination and became sub judge. 1841 میں اس نے امتحان پاس کیا اور سب جج بن گیا. ٹھیک ہے. At the eve of the War of Independence, he was performing the duties as sub-judge in the بجنور. یہ آپ کا MCQs بن سکتا ہے کہ سب جج کی انہوں نے ڈیوٹیز کہاں کی تھی؟ بجنور میں کی تھی. ٹھیک ہے. جنگ آزادی کے موقع پر وہ بجنور میں سب جج کی حیثیت سے فرائض سے سر انجام دے رہے تھے. He established educational institutions and after the coming at Aligarh, he rejuvenated his aspirations to work for the depressed Muslims of the subcontinent. انہوں نے تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا اور علی گڑھ آنے کے بعد انہوں نے برصغیر کے افسردہ مسلمانوں کے لیے کام کرنے میں اپنی امنگوں کو دوبارہ زندہ کیا. جو کہ افسردہ تھے، جو امیدیں چھوڑ چکے تھے کہ انڈیا پاکستان کو کبھی کوئی حیثیت نہیں مل سکتی یا مسلمانوں کو کوئی حیثیت نہیں مل سکتی، تو انہوں نے ڈپریسڈ مسلمانوں کے لیے سب کانٹیننٹ میں انہوں نے کام اپنا سٹارٹ کر دیا تھا. He devoted his entire life for this purpose to bring the Muslims close to the British. He died on March 27, 1898 and was buried in Aligarh. انہوں نے اپنی پوری زندگی اس مقصد کے لیے مسلمانوں کو انگریز کے قریب لانے کے لیے وقف کر دی. 27 مارچ 1898 کو ان کا انتقال ہوا اور اسے علی گڑھ میں دفن کر دیا گیا. ان کو علی گڑھ میں دفن کیا گیا. یہ آپ کا MCQs بن کر آتا ہے کہ سر سید کہاں پر دفن ہے، تو علی گڑھ میں دفن ہے. اور 1898 میں ان کی 27 مارچ کو ہوئی تھی. اکثر 1898 کا آپشن آپ کو دے دیتے ہیں بٹ مارچ، اپریل اور اس طرح فیب کا آپشن ساتھ میں لگا دیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کی ڈیتھ جو ہوئی تھی مارچ کو ہوئی تھی، 27 مارچ کو ہوئی تھی. اس کے بعد ان کی آ جائیں گی خدمات. His services. He took خدمات کہیں گے سروسز کو. He took responsibility of the Indian Muslims when they had been thrown in backwardness, depression and the humiliation. جب انہوں نے پسماندگی، افسردگی اور ذلت کے عالم میں ڈوبا تھا تو اس نے ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داری قبول کی. اس کو ہم ساتھ میں ہائی لائٹ بھی کر لیں گے. The British held them criminal of the war while the Hindus and warned the British bring anti-Muslim force. انگریزوں نے انہیں جنگ کا مجرم ٹھہرایا جبکہ ہندوؤں نے انگریزوں کو مسلم مخالف قوت ہونے کی وجہ سے جیت لیا تھا. اچھا، یہ میں آپ کو پورے ہینڈ آؤٹس کی ڈیفینیشن تو بتا رہی ہوں ساتھ میں اردو، تاکہ اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو اس طرح سے اپنے لیکچر اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ جب آپ لوگ اس کو اپنے ہینڈ آؤٹس میں خود سے ریڈ آؤٹ کریں تب آپ لوگ خود سے پوائنٹ بنائیں اور خود سے سمجھ کر اس کو لکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی چیز آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. آپ کو پورا ازبر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے ہر لیکچر میں یہی کہتی ہوں، سب اسٹوڈنٹس کو یہی گائیڈ کرتی ہوں کہ اپنی ورڈنگ میں لکھنا سیکھیں. صرف لیکچر سے کانسیپٹ کو کلیئر کیا کریں کہ چیپٹر میں ہے کیا چیز. ٹھیک ہے. لیکچر کس بیس پر بنا ہوا ہے، یہ ٹاپک کس بیس پر ہے، پورا آپ کا جو سا ہینڈ آؤٹ کے لیکچر ہیں وہ کس بیس پر ہیں. جسٹ آپ لوگ کا بیسک کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ اپنی ورڈنگ میں لکھ سکیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ لائن سٹارٹ کر لیتے ہیں. ان سچ انوائرمنٹ سر سید گارڈڈ ہز کمیونٹی ٹو ریجوائن دی لائف. ریجوائن کہتے ہیں دوبارہ سے جوائن کرنا، دوبارہ سے زندگی کو جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ایسے ماحول میں سر سید نے اپنی برادری کو زندگی میں دوبارہ شامل ہونے کی ہدایت کی. جو سی ان کی برادری تھی، کمیونٹی تھی، انہوں نے دوبارہ سے انہیں دیا. ٹو ڈاکٹر کلب عابد سر سید احمد خان was among a very few leaders produced by Muslim India who, like the Muhammad Ali Jinnah, made a tremendous contribution in guiding the destinies of the India Muslim. اس کے بعد ڈاکٹر کلب عابد کے نزدیک
سر سید احمد خان مسلم ہند کے تیار کردہ بہت کم رہنماؤں میں شامل تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے مسلم علی جناح کی طرح ہندوستانی مسلمانوں کی تقریر کی، ٹھیک ہے، رہنمائی میں بہت بڑا حصہ ڈالا۔ اس کے بعد سر سید اینڈ پالیٹکس، سر سید اور سیاست۔ سر سید میں اب انہوں نے کیا کیا پالیٹکس میں؟ ان دی پالیٹکس ارینا سر سید craved numerous successes. He eradicated the misunderstandings between the Muslims and the British infused due to the past particle incidents. سیاسی میدان میں سر سید نے متعدد کامیابیاں حاصل کیں۔ انہوں نے گزشتہ خاص واقعات کی وجہ سے مسلمانوں اور انگریزوں کے مابین پائے جانے والی غلط فہمیاں دور کیں، ٹھیک ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگس تھیں بٹوین مسلمان اینڈ برٹش انفیوز ڈیو ٹو دی پاسٹ پارٹیکل انسیڈنٹس، انہوں نے جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ انہوں نے بہت ساری دور کی۔ Awakening among the Muslims about the political ups and downs and coexistence in the presence of other nations in India was another contribution of Sir Syed. اس کے بعد ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں دوسری قوموں کی موجودگی میں سیاسی اتار چڑھاؤ کے بقائے باہمی کے بارے میں مسلمانوں میں بیداری سر سید کا ایک اور حصہ تھا، کہ انہوں نے جب اتار چڑھاؤ بھی آئے اور اچھا برا وقت بھی آیا تو ان کا یہ ایک اور حصہ تھا۔ ہی موٹیویٹڈ دی مسلمس، انہوں نے مسلمس کو موٹیویٹ کیا ٹو absorb the modern education of the West because this was the very motive of the Western expansion in the world. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو مغرب کی جدید تعلیم کو راغب کرنے کی ترغیب دی، ٹھیک ہے، ان کو ہدایت دی، کیونکہ یہ دنیا میں مغربی توسیع کا ایک ہی محرک تھا، ایک ہی وجہ تھی۔ He visualized the bright future of the Muslims if they engaged themselves in the Western learning. ٹھیک ہے، وہ خود انہوں نے مسلمانوں کی روشن مستقبل کا تصور کیا اگر وہ خود کو مغربی تعلیم میں مشغول کرتے۔ Sir Syed won the British confidence and the cordial relationship by saving their lives during the War of Independence. سر سید نے جنگ آزادی کے دوران اپنی جانیں بچا کر انگریز کا اعتماد اور خوشگوار رشتہ جیت لیا۔ He utilized this relationship for the betterment of the Muslims. انہوں نے یہ ایک لطیف اس تعلقات کو انہوں نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے استعمال کیا، ٹھیک ہے، ہی یوٹیلائز، انہوں نے استعمال کرنا، یوٹیلائز کا مطلب استعمال کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا اٹ واز اے سبٹل situation because the government had put the war crimes on the Muslim soldiers and they isolated their every aspect of life. یہ ایک لطیف صورتحال تھی کیونکہ حکومت نے جنگی جرائم کو مسلمانوں کے کندھے پر ڈال دیا تھا اور ان کی زندگی پر پہلو پر حملہ کیا تھا۔ These events were a trauma of the Muslims. اب یہ جو ایونٹس تھے، یہ جو واقعات تھے، یہ واقعات مسلمانوں کے لیے صدمہ تھے، ٹھیک ہے، ٹراما جو ہوتا ہے صدمہ ہوتا ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ The methods used by them shocked the civilized world. The detestation of the Delhi as the center of the Muslim culture was the horrendous. Bahadur Shah Zafar was exiled to Rangoon. Hudson showed 3 Mughal princes and later 24 princes were tried, executed. A vast occasion blood. There was some Muslims was shot dead and their dead bodies were thrown into a river Jamna. یہاں پر میں اب آپ کو ایم سی کیوز بھی بتاؤں گی، پہلے میں اس کی آپ کو اردو بتاتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو ایم سی کیوز یہ بتاتی ہوں جو بہت زیادہ ایگزامز میں آتے ہیں۔ ان کے استعمال شدہ طریقوں نے مذہب دنیا کو حیران کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلم ثقافت کے ایک مرکز کے طور پر دلی کے سراسر خوفناک تھا۔ بہادر شاہ ظفر کو رنگو جلا وطن کیا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ برسن نے 3 مغل شہزادوں کو گولی مار دی تھی اور بعد میں 24 شہزادوں پر مقدمہ چلایا گیا تھا۔ یہ جو 3 مغل پر گولی چلا دی گئی تھی، مار دی گئی تھی، اور یہ آپ کا ایم سی کیوز بن کر آتا ہے کتنے شہزادوں کو گولی مار دی گئی تھی اور کیا کیا گیا تھا؟ 24 شہزادوں پر مقدمہ چلایا گیا تھا اور انہیں پھانسی دے دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ خون کا ایک وسیع واری سمندر تھا۔ کچھ مسلمانوں کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا اور ان کی نعشیں جمنا ندی میں
پھینک دی گئی تھیں، ٹھیک ہے، جو ان کی وہ ڈیڈ باڈیز تھیں ان کو جمنا ندی میں پھینک دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور آل مسلمس ور ousted from land property and the employments that made them the third class citizens of India. They created revengeful settlements among the Muslims who detested British, their culture and civilization. میں اب زیادہ جلدی پڑھ رہی ہوں تاکہ لیکچر بہت زیادہ لینتھی ہو رہا ہے اور آپ کا کلیئر بھی ہو جائے. تمام مسلمانوں کو زمین جائیداد ملازمت سے بے دخل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہندوستان کے تیسرے درجے کی شہری بن گئے تھے، ٹھیک ہے. سر سید واز آف دی ویو that British was a civilized, education-wise and disciplined nation occupied India with the new war strategy and the munitions that could not be matched by the local and particularly by the Muslims. اب یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ سر سید واز آف دی ویو، کہ سر سید کا جو ویو تھا، ان کے ثقافت اور تہذیب سے نفرت کرنے والے مسلمانوں میں انتقام انگیز جذبات پیدا ہوئے تھے. سر سید کا خیال تھا کہ انگریز ایک مذہب ہے، تعلیم یافتہ ہے، ٹھیک ہے، عقل مند تھے اور نظم و ضبط قوم تھے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے نئی جنگی حکمت عملی اور اسلحہ خانہ کے ذریعے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، جس کا مقامی لوگوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے ذریعے مقابلہ نہیں کیا جا سکا. لہٰذا ایٹ دی juncture the Muslims should mold themselves according to the pace of time to avoid more disaster. یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ لہٰذا موڑ پر مسلمانوں کو وقت کی رفتار کے مطابق خود کو ڈھالنا چاہیے تاکہ مزید تباہی سے بچ سکیں. انہوں نے کہ موڑ جب آئے تو اب وہاں پر ان کو خود کو ڈھال لینا چاہیے مسلمانوں کو تاکہ مزید تباہی نہ ہو سکے. Sir Sayyid published Loyal Mohammedans of India and the Risala Asbab Baghawat, a hint that helped both the nations to redress their grievances. یہاں پر یہ جو ارباب بغاوت رسالہ لکھا ہے تو یہ آپ لوگوں کا MCQs بن کر آتا ہے. سر سید نے ہندوستان کے وفادار محمڈنس اور رسالہ اسباب بغاوت ہند شائع کیا، جس نے دونوں قوموں کو اپنی شکایت دور کرنے میں مدد کی، ٹھیک ہے. یہ رسالہ اسباب بغاوت ہند یہ آپ لوگ کا MCQs بن کر آئے گا کہ سر سید نے کون سا پبلش کیا تھا، تو یہ رسالے کا نام ہے. In 1885, the Indian National Congress was founded, but Sir Sayyid warned the Muslims from the sinister aspiration of the Hindus. 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، لیکن سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی ناگوار خواہشات سے متنبہ کیا. Another factor was that he intended the Muslims to abstain from the politics that could result in the friction with the ruling nation. ایک اور عنصر یہ تھا کہ اس نے مسلمانوں کو سیاست سے پرہیز کرنے کا ارادہ کیا، جس کے نتیجے میں حکمران قوم سے تنازع پیدا ہو سکتا تھا. اردو ہندی کنٹروورسی یہ آپ لوگ کا شارٹ کوسچن بھی بن کر آ سکتا ہے. اردو ہندی کنٹروورسی. اردو grew as common language of all the Indians regardless of origin or religion, but in 1867 the Banaras Hindus started the campaign to replace Urdu by Hindi. اردو اصل میں یا مذہب سے قطع نظر تمام ہندوستانیوں کی مشترکہ زبان کے طور پر پڑھی، لیکن 1867 میں بنارس انہوں نے متعدد تنظیموں کا ہندوؤں نے ہندی کے ذریعے اردو کی جگہ لینے کی مہم شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے. اس کو میں ساتھ میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. بس یہ یہاں پر یہی ہوا تھا کہ انہوں نے اردو کر دی تھی. ان کا مقصد جو تھا نا، مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اعلان کیا، جس نے سر سید کی حوصلہ شکنی کی، جنہوں نے شیکسپیئر سے کہا کہ اب سے دونوں قوموں کا ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں. بعد میں سر سید کے ماننے والوں نے اردو زبان کو بچانے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، لیکن محسن الملک وہ بہترین شخص تھے
جنہوں نے مسلمانوں کو اردو کے دفاع میں منصب کیا. محسن الملک جو تھے واز دی آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن ہو آرگنائز دی مسلم ان ڈیفینس آف دی اردو. جو کہ بہترین محسن الملک وہ بہترین شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کا اردو کے دفاع میں منظم کیا. اس کے بعد مسلمز ایز اے نیشن آ جائے گا. بحیثیت قوم مسلمان یہاں پر کیا کردار ادا کیا گیا ہے، تو اس میں بھی ہم لاسٹ والی لائن کو لے لیتے ہیں بیکاز یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ خود بھی اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکچر کافی زیادہ لینتھی ہو رہا ہے. سر سید یوز دی ورڈ نیشن فار دی مسلمس. سر سید نے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا. سم رائٹرز کریٹیسائز دیٹ ہی ڈکلیئرڈ ہندوز اینڈ مسلمز ون نیشن. کچھ رائٹرز جو تھے لکھنے والے تھے، کچھ لکھنے والوں نے تنقید کی ہے کہ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیا ہے. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ ہی ایڈوکیٹڈ دی مسلم ہندو یونائٹی مین دی ورکنگ ریلیشن بٹوین دی ٹو نیشنز ایز ونس. ہی سیڈ ہندوز اینڈ دی مسلم شوڈ ٹرائی ٹو be of one mind and matters which affected their progress. He favored the separate electorate for the Muslims in 1883, saying that the majority would override the interest of the majority. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی حمایت کی، جس کا مطلب تھا دونوں ممالک کے مابین کاروباری تعلقات. جیسے کہ ایک بار انہوں نے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ان معاملات میں ایک ساتھ سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے ہے. اور ایک منٹ، انہوں نے آپ کو میں اس طرح سے بتا سکتی ہوں کہ انہوں نے سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے ان کی ترقی متاثر ہوئی. انہوں نے 1883 میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ووٹرز کے حق میں یہ کہتے ہوئے حمایت کی کہ اکثریت اقلیت کے مفادات پر حاوی ہوگی، کیونکہ اکثریت جو ہوگی وہی اقلیت پر حاوی ہو جائے گی. اس کے بعد یونائٹڈ آف پیٹریوٹک ایسوسیشن ہے، محمد ڈیفینس ہے. دین اس کے بعد آپ لوگ کا یہ چیپٹر یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. صرف آپ کے 2 ٹاپکس ہیں یہاں پر. متحدہ ہندوستانی محب وطن تنظیم یونائٹڈ انڈین پیٹریوٹک ایسوسیشن. In 1888 he set up the Patriotic Association to meet the propaganda of the Congress. Muslims and Hindus joined the association. It advocated the Muslims' emotions. اس نے کانگریس کے پروپیگنڈے کو پورا کرنے کے لیے پیٹریوٹک ایسوسیشن کا قیام عمل میں لایا. ایسوسیشن 1888 مسلمان اور ہندو شریک ہوئے. اس نے مسلمانوں کے جذبات کی تائید کی. محمد اینڈ ڈیفینس ایسوسیشن. In December 1893 Sir Syed founded the association. Its main purpose was to protect political, religious and social rights of the Muslims. دسمبر 1893 میں سر سید نے ایسوسیشن کی بنیاد رکھی. اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے سیاسی، مذہبی اور معاشرتی حقوق کا تحفظ تھا. سر سید واز اے گریٹ بیکاز ہی کنٹریبیوٹڈ گریٹلی ٹو دی مسلم اسٹرگل فار آئیڈینٹی. آٹو وان بسمارک served the German nation with the help of all government sources, but Sir Syed did not same with all of these. سر سید عظیم تھے کیونکہ انہوں نے شناخت کے لیے مسلم جدوجہد میں بہت حصہ ڈالا. آٹو ون بسمارک نے تمام سرکاری ذرائع کے مدد سے جرمن قوم کی خدمت کی، لیکن سر سید نے ان سب کے بغیر وہی کیا. ٹھیک ہے. ٹو خالد بن سید مینی tributes have been paid to Sir Syed, particularly by modern educated Muslims, to being daring enough to put forward such views in an age was by no means liberal tolerant. خالد بن سید کو سر سید کو بہت خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں نے اتنی ہمت کی کہ وہ ایسے دور میں ایسے خیالات پیش کریں جو کسی بھی طرح آزاد خیال روادار نہیں تھا. ڈاکٹر خالد بن سید پاکستان ابتدائی تھے. ٹھیک ہے. یہاں پر انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اسٹوڈنٹس، میں نے آپ لوگوں کو یہ پورا لیکچر ہی پڑھ کر سنایا تاکہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا بیسک کانسیپٹ کلیئر ہو سکے، آپ کو پتہ چل سکے اس لیکچر میں ہے کیا چیز. جب آپ لوگ، مجھے امید ہے اپنا ہینڈ آؤٹ آپ لوگ ریڈ آؤٹ کریں گے، دین آپ لوگ کے بہت سارے پوائنٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. میرا لیکچر جب آپ لوگ دیکھیں تو اپنے ہینڈ آؤٹس کو لازمی ایک بار خود سے ریڈ آؤٹ کریں اور وہاں پر خود سے پوائنٹس بنائیں
اور کچھ کچھ پوائنٹس آپ لوگوں نے اٹھانے ہیں امپورٹنٹ، اور وہی آپ لوگوں نے پیپر میں لکھنے ہیں. رٹا نہ لگائیں اسٹوڈنٹس اور خود سے تیاری کرنے کی کوشش کریں. ہمارا آج کا ٹاپک یہیں پر کلیئر ہوتا ہے. میں انشاءاللہ آپ لوگ کو اپنے اسی چینل پر امپورٹنٹ جو ان سے لانگ کوسچنز ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کون سے تیار کرنے ہیں. اسی میں سے شارٹ کوسچنز بھی بن جائیں گے. اور یہ جو سی ڈیٹس یہاں پر آ رہی ہیں تو یہ آپ لوگوں نے لازمی طور پہ یاد کرنی ہے تاکہ آپ لوگ کے پیپر میں ایزی رہے. آپ لوگ کے ایم سی کیوز پیپر میں سے بن کر آتے ہیں. میں اس طرح سے باقیوں کی طرح باقی بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں جو محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر اور بھی لیکچرز بنا رہے ہیں، بٹ میں شارٹ نہیں بنا رہی ہوں. لیکچرز شارٹ بھی ہیں بٹ میں اس طرح سے بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو سکے. آپ کو ہر لیکچر میں آپ لوگوں نے ہر لیکچر اگر سنا ہو، آپ لوگ ہر لیکچر سن لیں تو آپ لوگ کا یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ ہر لیکچر میں کیا چیز ہے، ہر کوسچن میں کیا چیز ہے، کوسچن میں ڈیٹیل کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اردو کیا ہے، چیزیں کیا ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر لیکچر اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور فرینڈس کے ساتھ میرے چینل کو لازمی شیئر کیجیے اور پلے لسٹ لازمی وزٹ کریں آپ لوگ، کیونکہ میں نے بہت سارے لیکچرز اور بھی بنائے ہوئے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. والسلام، اللہ حافظ.